रहमत रमजान है ये रहमत रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को माह मुक़द्दस की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान SBI न्यूज़ के गुजरात स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान इरफान राजा आपको खुशामदीद कहता हूँ। बरकतों और रहमतों का ये माह मुक़द्दस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है और बरकतें रहमतें और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इनाम महीना जो हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि ये माह मुक़द्दस हमें हमारी ज़िंदगी में अता हुआ। और इस माह मुक़द्दस को पाने के बाद खुश नसीब हैं वो लोग जो क़याम करते हैं, तिलावत करते हैं, झूठ से बचते हैं, ग़ीबत से बचते हैं। यूँ कहिए कि माह मुक़द्दस हमारी तरबियत का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदे से प्यार जो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है, अपने बंदे के लिए इस माह मुक़द्दस को अपने साथ एक राब्ते को वो जो हम दुनियादारी के निज़ाम में इस कदर खो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो राब्ता बहाल करने का भी एक ज़रिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब राब्ता बहाल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदे की क्या खूब तरबियत, क्या रहनुमाई है। इंसान जो है इस माह मुक़द्दस में झूठ से, ग़ीबत से, वो हलाल चीज़ें जो एक वक्त से एक वक्त तक जो है आप उन चीज़ों से दूर रहते हैं और फिर उस माह मुक़द्दस में ये इन चीज़ों की तरबियत हासिल करने के बाद जो बाकी मानदा 11 महीने हैं उन महीनों में हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। आज हमारी खुशबख्ती के हमारे साथ बड़ी ही मुमताज़ शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आज कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मिली यकजहती कौंसिल पंजाब शुमाली डॉक्टर तारिक सलीम साहब, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं। आज हम जानेंगे रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और कुरान और हदीस की रोशनी में और इस पर कुछ मज़ीद सवालात भी हम तरतीब देंगे। ये खूबसूरत ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन है सेठीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स, पंखों की दुनिया के खुर्शीद फ़ैन, जबले नूर क्लॉथ हाउस, केयर एंड होप के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हजूर। तमाम देखने वालों के लिए हमारी ये रहनुमाई फरमाइएगा, ये माह मुक़द्दस जो है इसकी फ़जीलत कुरान और हदीस की रोशनी में। राय साहब, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद जो खालिक़ अकबर ने अर्श वाले मेहरबान रब ने फ़र्श वालों के साथ आखिरी कलाम किया है और तासुबे क़यामत इसके बाद खालिक़ कायनात फ़र्श वालों से मुखातिब नहीं होंगे, इसी किताब हिदायत से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रोशनी और रहनुमाई हम हासिल करेंगे। खालिक़ कायनात ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जब हुक्म दिया गया है तो ये बताया जा रहा है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले नबी जो गुज़रे हैं उनकी उम्मतों पर, उनके पैरों पर भी हमने फ़र्ज़ किए थे। तो गोया ये ऐसी इबादत है जो हमसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, उनके मानने वाले आए, उन पर भी रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए। और रोज़ों को फ़र्ज़ करने के पीछे जो मकासद क्या है, यानी इंसान के अंदर तकवा की सिफ़त पैदा हो जाए। और तकवा ज़ाहिर है किसी ख़ास लिबास का नाम नहीं है। तकवा तो इंसान के क़ल्ब व नज़र की दुनिया जब तब्दील होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने अपने सीने पे, दिल के मुकाम पे हाथ रख के कहा कि तकवा यहाँ होता है। तो रोज़ों की फ़र्ज़ियत के अंदर ये बात बयान की जा रही है कि हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफ़त पैदा हो जाए। और फिर ये कहा जाता है कि जिस शख्स ने रोज़ा रखा ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, उसके सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर खालिक़ कायनात अपने महबूब की उम्मत पर इस कदर मेहरबान होता है कि जिसका अंदाज़ा जो है वो कोई शुमारियात का प्रोफेसर कर ही नहीं सकता। खालिक़ कायनात ने अपने महबूब के ज़रिए हमें बताया कि मेरे पैगंबर, मेरे महबूब ने बताइए कि रमज़ान के अंदर अगर तुम नफल इबादत करते हो उसका सवाब हम फ़राइज़ के बराबर देते हैं। अगर तुम फ़र्ज़ इबादत करते हो तो हम तुम्हें 10 गुना सवाब अता करते हैं, फिर इसका सवाब 10 गुना से बढ़ाकर 70 गुना, और फिर 70 गुना से बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 700 गुना किया। 700 गुना पर भी बात नहीं रुकी, फिर फरमाया कि सौम ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा तुम मेरे लिए रखते हो, इसकी जज़ा मैं हूँ या इसकी जज़ा मैं दूँगा। तो इस एतबार से रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप शाबान के महीने के अंदर ही रमज़ान की तैयारी शुरू करते, लोगों को इकट्ठा करते और एक खुतबा इरशाद फरमाते कि लोगों, एक बड़ी अज़मत वाला महीना तुम्हारे ऊपर साया फगन हुआ है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इतने इनामात रखे हैं इंसानों के लिए,
ایک رات ایسی رکھیے جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی انسانی بھلائی کا کام 1000 مہینوں کے اندر نہیں ہوا جو ایک رات کے اندر رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ہر اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، رب کائنات کی رحمت کے اعتبار سے، اور پھر مخلوق خدا کو جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، سخاوت رمضان کے مہینے میں تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تیز ہوا کی طرح کا مطلب ہے کہ آپ اتنے فیاض تھے، سب کچھ لوگوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور اس کے اثرات ہر دائرے کے لوگوں تک پہنچتے تھے، امیروں تک بھی اور غریبوں تک بھی پہنچتے تھے۔ جس طرح ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، آتا ہے کہ ہوا کی طرح آپ کی فیاضی، تیز ہوا کی طرح، تو یعنی ہر فرد تک اس کے اثرات جو ہے پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے بڑی مفصل گفتگو فرمائیے گا کہ دیگر عبادات بھی ہیں، ماہ مقدس میں روزے کو دیگر عبادات پر کیوں فضیلت دی گئی ہے ہمارے دیکھنے والے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کو فضیلت اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس مسجد کے نمازیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو نہ بھی بتائیں، جس کو دی جا رہی ہے اس کو اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ حج پہ جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کو پتہ ہوتا ہے، جاؤ اقربا کو پتہ ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا پتہ صرف اس بندے کو ہے، اس کے رب کو ہے۔ یہ خالق اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس کا خالق ہی جانتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے چہرے ڈھلکے ہوتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات لوگوں کے چہرے شاش بشاش ہوتے ہیں لیکن وہ روزے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم نے سوسائٹی کے اندر مزدور کو دیکھا، سخت موسم کے اندر اینٹیں اٹھا رہا ہے، بجری اٹھا رہا ہے، لیکن وہ روزے سے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر دفتر ہے، گھر ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت اس لیے باقی عبادات سے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے۔ یہ خالق کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کس کیفیت کے اندر، ایک چیز۔ دوسرا میں آپ سے یہ عرض کروں راجہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے جو کیفیت انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم پانی کی ایک بوند اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے، اگرچہ گھر کے اندر ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہماری اہلیہ بھی نہیں ہوتی، بچے بھی نہیں، بعض اوقات آدمی گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ کیوں پانی کی بوند نیچے نہیں اتارتا؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا خالق اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی تذیرات پاکستان حرکت کے اندر نہیں آتے اگر آپ گھر کے اندر یا بازار میں بھی آپ کوئی چیز کھا پی لیتے ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ آپ کے خالق کا حکم یہ ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر ہم نگاہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں، کانوں کا روزہ رکھتے ہیں، زبان کا روزہ رکھتے ہیں، غیبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بری بات سننے سے کوشش کرتے ہیں اور بری بات اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے روزے دار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ اور دوسری طرف کے جو روزہ دار ہیں جو روزہ نہیں رکھ پاتے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن انہیں سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے، راتوں کے جاگنے کی کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا روزہ بھی نہیں رکھتے، اپنے کان کا روزہ بھی نہیں رکھتے، اپنی آنکھ کا روزہ بھی نہیں رکھتے، اور محض وہ بھوکے اور پیاس سے رہتے ہیں۔ تو میں جو بات اس موقع پر عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان کے مہینے کی فضیلت، اس کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چل جاتا تو لوگ یہ خیال کرتے، یہ خواہش کرتے کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جی سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو رحمتوں اور برکتوں برے اس ماہ مقدس میں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رحمت رمضان، اور آج کا یہ خوبصورت موضوع رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ماہ مقدس میں ہم جو تربیت کے عمل سے گزر رہے ہیں اور وہ جو تربیت کے عمل سے گزرنے کے بعد اپنی باقی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو پانے کے بعد یہ ماہ مقدس جو اللہ رب العزت کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے، وہی اس کی جزا دینے والا ہے۔ کیا کہنے ہیں، اللہ رب العزت کیا خوبصورت انداز میں اپنے بندے کی اس ماہ مقدس میں تربیت کرتا ہے، اس کی عاجزی، اس کی انکساری اور اس کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھنا،
اور اس میں بھی کیا راز و رموز جو ہیں وہ جو اس کے حوالے سے جاننا وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب ممتاز مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک میں کن چیزوں کی کثرت سے جو ہے وہ ہمیں کن چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے؟ یوں تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑے سے بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ ایسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت رمضان کے مہینے کے اندر تیز ہوا کی طرح ہوتی تھی۔ رمضان غریبوں کے ساتھ محبت کرنے کا، ہمدردی کرنے کا، ان کی مونس اور غمخواری کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم سوسائٹی کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، پسے ہوئے طبقات کے لوگ ہیں، جو ساری محنت اور تگ و دو کے باوجود ان کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہے، کر کے وسائل اتنے موجود نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم خیر اور بھلائی کر کے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے، اسے مجروح کیے بغیر خاموشی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اگر ہم مدد کر دیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کا اس کا ایک بڑا درجہ ہے۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آمنہ کے لال بیٹھے تھے مسجد کے اندر، ایک مہمان آ گیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جس کی مہمان نوازی کرے؟ جواب میں خاموشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مہمان مجھے دے دیں، میں ان کو گھر لے جاتا ہوں، میں ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ گھر لے کے اپنی اہلیہ سے پوچھا کھانا کتنا ہے گھر کے؟ اس نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، مہمان کھائے گا تو آپ بھوکے رہیں گے، آپ کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا۔ اہلیہ سے کہتے ہیں جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے تم چراغ کو گل کر دینا، صاف کرنے کے بہانے لالٹین کو بجھا دینا، تاکہ میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں اور اسے تاثر یہ دوں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کیا کہ لالٹین گل ہو گئی ہے، مہمان کھانا کھا رہا ہے، میزبان ساتھ بیٹھا ہے، کھا نہیں رہا۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آمنہ کے لال نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور کہا کہ ابو طلحہ انصاری اس صحابی کا نام تھا، رات کو تمہاری جو مہمان نوازی تم نے کی ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی۔ خالق کائنات نے سورہ حشر کے اندر اس کے پس منظر کے اندر یہ آیات نازل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار وسائل دیے ہیں، دولت دنیا دی ہے، وسائل دیے ہیں۔ ان وسائل کے اندر سماج کے غریب، ضرورت مند، نادار لوگوں کا حق ہے میرے مال کے اندر، اور مجھے ان کو تلاش کر کے دینا ہے، اور وہ میرے پاس دستے سوال دراز کرتے ہوئے نہ آئیں یا دستے سوال دراز نہ کریں۔ اللہ کے ایک بزرگ کا، ایک ولی اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مانگنے آیا تو انہوں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کو جو پیسے چاہیے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ اہلیہ دیکھ رہی تھی کوئی آیا ہے سائل، اس نے پیسے مانگے، انہوں نے دے دیے، اور جب وہ چلا گیا تو دونوں ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیے چہرے پہ۔ بیوی نے کہا کہ اگر رونا ہی تھا تو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس نے پیسے مانگے اور میں نے دے دیے اور لے کے چلا گیا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ اس نے مانگے کیوں ہیں، میں نے بغیر مانگے اس کو کیوں نہیں دی۔ اور یہ حکم ہمیں دیا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کے چہروں سے پہچانا کرو۔ تمہارے مال کے اندر حصہ ہے تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے دوستوں کا، تمہاری برادری کا، تمہاری بستی کا، تمہارے شہر کا، تمہارے ملک کا اور تمہاری اس امت کا۔ ان لوگوں کا حصہ جتنا اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے وہ اپنے حصے میں سے ان لوگوں کو کا حصہ نکالے۔ آج ہمارے مذہبی دنیا کے اندر لوگ 2.5% پہ کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ دے کے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا، بلا شبہ یہ بڑی بات ہے، سارے لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، لیکن زکوٰۃ تو منیمم ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ بے شک وہاں مثالیں موجود نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامان گھر کا اٹھا کے لانے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ 4 کلو کھجوریں ملتی ہیں، دعا حضور کے خدمت میں لا کے پیش کرتے ہیں، 2 کلو کھجوریں اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ کے پاس سے گزرے تھے قید کے زمانے میں، خیال آیا اگر اللہ پہاڑ کے برابر آٹا دے دے میں ضرورت مندوں میں جا کے تقسیم کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جا کے بیٹھ کے اور ہنسنا شروع کر دیا اپنے اس خیال پر۔ آمنہ کے لال نے پوچھا علی کس بات پہ ہنس رہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب خیال آتے ہیں، ابھی خیال آیا اس پہاڑ کے پاس سے گزرا ہوں، 2.5 کلومیٹر لمبائی اس کی ہے، اللہ مجھے اس پہاڑ کے برابر آٹا دے دے میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں۔ ہنسی اس بات پہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آٹا ملے گا کہاں سے، اور وہ بھی قید کے زمانے میں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ علی کائنات کے رب نے تیرے عمال نامے کے اندر وہ پہاڑ کے برابر آٹے کا ثواب جو ہے وہ درج کر دیا۔ تو اس سے یہ رمضان کے اندر جن چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے وہ اپنے دائیں بائیں، اڑوس پڑوس کے اندر، اعزاء و اقربا کے اندر، دوست احباب کے اندر بغیر مانگے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں زکوٰۃ آپ دینے جاتے ہیں تو زکوٰۃ اس طرح نہ دیں کہ اس کو احساس دیں کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں،
آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دینے، تو انہیں کہا کہ میں بچوں کے کپڑے لینے گیا تھا، اپنے بچوں کے لے لیے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی لینے چاہے. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ سائز کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے تنگ نہ ہوں یا لمبے نہ ہوں، تو میں نے نہیں خریدے. تو اپنی اس عزیزہ کو، اپنے اس عزیز کو دے دیں کہ یہ 10-20 ہزار روپے آپ لے لیں، اپنی مرضی سے جا کے بچوں کے کپڑے لیں. اس سے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ذہن میں وہ سوچیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ کہ محبت اور خلوص کا رشتہ بڑھانے میں یہ مینشن کرنا کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اس کے وقار کا خیال رکھیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ فرض کر لیں آپ پھل خرید رہے ہیں، آپ کہیں کہ جی میں نے اپنے لیے پھل خریدا، مجھے خیال آیا میرا دوست ہے اس کو ضرورت ہے، میں اس کو بھی دے دوں. آپ پھل خرید رہے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے بھی خرید لیں. بچوں کے کپڑے لینے ہیں تو آپ اپنے کپڑے بھی لے لیں، ان کے بچوں کے لیے بھی پیسے دے دیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے خرید لیں. تو یہ جو اسلام ہے نا، یہ دولت کو ایک جگہ رکھ کے اس پہ سانپ بن کے بیٹھنے کی حکم نہیں دیتا، یہ دولت کی تقسیم نیچے کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان دیکھیں کتنی فیاضی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اونٹ لے کے آ گئے، 70 گھوڑے لے کے آ گئے، 1000 درہم لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کے باہر آئے ہیں، ایک ایک اونٹ کی کوہان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان نے جو عمل کیا ہے اس کا عمل کسی آج کے بعد اس کا کوئی عمل گھاٹا نہیں ڈالے گا. تو یہ چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ میں نے یک کے بعد ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح آپ کے باقی صحابہ کا بھی معمول تھا. تو یہی پریکٹس، صرف محض نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا، یہ بلا شبہ بڑا اچھا عمل ہے. لیکن اس سے بڑھ کر آگے عمل جو ہے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، ضرورت مندوں ناداروں کی ضرورتیں پوری کرنا. وہ جو کسی شاعر نے کہا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ مخلوق کے ساتھ محبت اور اس کی خدمت. کیا کہنے ہیں، بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور جیسے ذکر اس کا کر رہے تھے کہ آپ نماز کی عبادت جو ہے وہ تو آپ عام روٹین میں بھی کر رہے ہیں، عام روٹین میں بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ ماہ مقدس اسپیشلی اللہ رب العزت کا انعام مہینہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم اس مقدس مہینے کے راز و رموز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی، جیسے آپ نے بتایا، رہنمائی بھی آپ نے فرمائی کہ جو غریب ہے اس کی مدد بھی ہو رہی ہے، جو بیمار ہے اس کی عیادت بھی ہو رہی ہے. اللہ اپنے بندے میں شعور پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری کا. اچھا حضور، آپ نے ایک بات کی پروگرام کے دوران کہ وہ لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کو، دنیا داری کو اسی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ سوال کو میں آپ کی گفتگو کو سنتے ہوئے میں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا ہے، ان کے لیے تو بڑی سخت وعید، کیا کرنا چاہیے. ان کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، رمضان نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور ساتھ سبزی اور اشیاء خورد و نوش اور عام ضرورت کی چیزیں ان کو مہنگا کر رہے ہیں. میں چند دن پہلے ٹماٹر لینے کے لیے گیا خود، تو میں جب اترا تو دکاندار مجھے کہتا تھوڑے لے لیں. ابھی میں نے اس کو بتایا نہیں کتنے لینے، تو میں نے پوچھا تھوڑے کیوں لے لوں، کہنے لگا جی 240 روپے کلو ہے. تو مسلم معاشرے کے اندر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ عیسائی یا یہودی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں بسا اوقات تھوڑا نفرت کے انداز میں، ان کے یہاں تو کرسمس کے موقع پر 50% چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اور مسلم سوسائٹی کے اندر بیسن اس لیے مہنگا ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ پکوڑے بناتے ہیں، کثرت ہوتی ہے ان چیزوں، آلو اس لیے مہنگے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے خریدنے ہیں، سبزی اس لیے مہنگی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر ایک تاجر کو مسلمان تاجر کا کردار ادا کرنا چاہیے. وہاں جو نماز کے لیے اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، وہاں قیمتوں کے اندر تخفیف کر کے، کمی کر کے، لوگوں کو سہولت بہم پہنچا کے اللہ کا قرب زیادہ حاصل کر سکتا ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے اندر مزدور سے، فیکٹری کا مزدور ہے، گھر کے اندر آپ نے مزدور لگایا ہے، اس سے کم مزدوری لے کر پوری اجرت دی، مثال کے 8 گھنٹے مزدور کام کرتا ہے، آپ رمضان کے مہینے میں اپنے مزدور سے، فیکٹری مزدور سے کہتے ہیں کہ آپ 3 گھنٹے کم کام، 5 گھنٹے کام کریں، آپ آرام کر رہے ہیں دوپہر کو، اور آپ ان کو اجرت پوری دے دیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور شان کے مطابق آپ کے رزق کے اندر کس طرح چاہے وہ برکت ڈال دیتا ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے سماج کے اندر گوالہ دودھ کے اندر پانی ملانا نہیں چھوڑتا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آتا، مہنگائی مصنوعی کے اندر مہنگائی پیدا کرنے مہنگائی کر رہے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، ڈی پی او ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، چکر مارتے ہیں، دورے کرتے ہیں، جرمانے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے اندر اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ہر آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے وسائل سے بھی خرچ کرے. جس دائرے کے اندر وہ بیٹھا ہے، وہ کسی فیکٹری کے اندر GM ہے،
کوئی ڈائریکٹر ہے تو وہ اپنے متحد ملازمین کو ریلیف دے. اسی طریقے سے شائع خورد و نوش کے اندر کمی کرے جہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, لاکھوں روپے زکوٰۃ ہوتے ہیں لوگوں کی, ایسے زکوٰۃ والے بھی ان کی کروڑوں روپے کے اندر زکوٰۃ نکلتی ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ اس طرح زکوٰۃ کی کھلے عام تشہیر کریں, تشہیر کی بجائے اگر اپنی فیکٹری کے مزدوروں کے کام کے اندر بھی تخفیف کر دیں اور خاموشی کے ساتھ ان کو عید کا ایک پیکج کے طور پہ دے دیں, یہ بتائے بغیر کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, اور جو غریب ملازمین کے سب کو ان کو دے دیں. اور اسی طریقے سے خاص طور پر میں چاہوں گا کہ ہم اس دکاندار کو, اس مسلمان کو, سادہ مسلمان کو یہ بات کہتے ہیں کہ پانی کی بوند تم اس لیے الگ سے نیچے نہیں اتارتے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, بے شک. لیکن وہ رب آپ کو جب رمضان میں پانی کی بوند الگ سے نیچے اتارتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ دودھ کے اندر کیمیکل ملاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. آپ کا رب آپ کو یعنی ڈنڈی مارتے ہوئے دیکھ رہا ہے دکان پہ, آپ کا رب آپ کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے, مصنوعی مہنگائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑتے تو آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے محض ایک عادت پوری کی. خرم مراد صاحب جماعت اسلامی کے ایک بڑے رہنما تھے, مسجد نبوی کی جو توسیع ہوئی اس کے وہ اتنے بڑے انجینئر تھے, توسیع کے اندر سارا ڈیزائن انہوں نے کیا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں, دل نہیں لگتا, ادھر ادھر دھیان ہو جاتا ہے, تو چھوڑ نہ دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہے صورت نماز, آپ صورت نماز کو قائم رکھیں, لیکن اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس کو حقیقت نماز کے اندر تبدیل کر دے. تو عبادت صرف نماز نہیں ہے, عبادت صرف روزہ نہیں ہے, عبادت صرف حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والے کو, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہونے کی خوشخبری سنائی. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس سے بڑی عبادت پھر کیا ہوگی؟ آپ ایمانداری سے تجارت کر رہے ہیں, سبحان اللہ. آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں, جس یتیم کی کفالت آپ کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوتے ہیں اس کے سر پہ صرف شفقت کا ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کے مال نامے کے اندر جو ہے وہ نیکی اور ثواب جو ہے وہ درج کرتے ہیں. میں چاہوں گا حضور کہ میں یہ سوال اگلا یہ رکھتا کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو بگاڑ ہے, یہ ماہ مقدس کو پانے کے بعد وہ لوگ جیسے ہمارے اندر اخلاقیات, غصہ, یا پھر ہم ناپ تول کی جیسے آپ بات کر بھی رہے تھے, جھوٹ ہے, یہ ساری چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, اور دور ہوتے 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 ہم ساری چیزوں سے, یہ ماہ مقدس اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا اللہ اپنے بندے کو ایک یہ مقدس مہینہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کرے گا, جڑے گا, اور پھر ان ساری چیزوں کی طرف آئے گا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کیا پیغام ہے؟ میں چاہوں گا آپ مزید اس میں کچھ ایڈ کرتے ہوئے. اس میں میں عرض کروں راجہ صاحب, آپ کے نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے, میرا خیال آج کا حاصل بھی یہی ہے کہ روزہ ہمارے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرتا ہے, بے شک برداشت کی کیفیت پیدا کرتا ہے. اور روزے دار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی الجھنا چاہے, اس سے لڑنا جھگڑنا چاہے, تو وہ آرام سے کہہ دے اس کو کہ بھائی میں روزے سے میں نہیں لڑنا چاہتا. آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو غصہ ہے, جو عدم رواداری ہے, تحمل اور برداشت کی کمی ہے, یہ بجائے اس کے کہ روزے کے بعد ان کے اندر اور ان چیزوں کے اندر بہتری آ جائے, بسا اوقات اس کے اندر اور زیادہ تلخی آ جاتی ہے. صحیح صحیح. وہ جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, تو یہ تو بات وہی دی ان لوگوں کے لیے ہے نا جی کہ جو اپنی اصلاح نہیں کرتے اور عبادت کو انہوں نے ایک عادت بنا لی ہے. عبادت وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اخلاص کے اندر, آپ کے رویے کے اندر, آپ کی ترجیحات کے اندر, آپ کے قلب و نظر کی دنیا کے اندر تبدیلی لے کے آتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی, بے حیائی سے نہیں روکتی, وہ محض ایک ایکسرسائز تو کر رہا ہے, لیکن اگر اس کی نماز کو برائی سے روکتی ہے, بے حیائی سے روک دیتی ہے, روزہ اگر صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے, غصے سے رکنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, ہم دوسروں کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں, ان کو معاف کرتے ہیں, اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس ریفریشر کورس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ہر دائرے کے اندر اپنے اندر بہترین خوبیاں اور خصوصیات پیدا کریں, اور عملی میدان کے اندر جب ہم ہوں تو ہمارے رویے سے ظاہر ہو کہ ہم ایک مسلمان ہیں, جیتے جاگتے مسلمان ہیں, چلتے پھرتے مسلمان ہیں, اور ہمارے رویے کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ اسلام پر کے نام لیوا ہیں, یہ دین فطرت کے ماننے والے ہیں. ان کے رویے, ان کے مزاج, ان کے نشست و برخاست کے اندر یہ جو وزاداری ہے, یہ جو رواداری ہے, یہ جو احترام انسانیت ہے, میں اس پہ کروں گا بات راج صاحب کہ احترام انسانیت ہمارے معاشرے کے اندر کم ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو دولت کی بنیاد پر عزت اور کم دولت کی بنیاد پر کم عزت والا شمار کر رہے ہیں.
کسی کے جاب کی بنیاد پر کوئی اگر بیٹھ کے جوتے سلائی کر رہا ہے، کوئی آدمی صرف پکوڑے نکال رہا ہے، کوئی آدمی سبزی کی دکان بنا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، میں ایمانداری سے آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سمجھیں ہمارے سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق یہ لوگ ہیں. بے شک. اور اگر یہ کوئی خاکرو جھاڑو نہیں اٹھائے گا تو پھر ڈاکٹر طارق سلیم کو جھاڑو دینا پڑے گا، پھر راجہ عرفان کو جھاڑو دینا پڑے گا. جی. اور ہمارے اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام یہ لوگ، ان کو ہم زیادہ عزت دیں، ان کو وقار دیں، ان کو بتائیں کہ آپ ہماری سوسائٹی کا حسن آپ کی وجہ سے. کیا کہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی نا انسان کے جذبات اور احساسات کی، ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی بات سیدھی کرنی چاہیے، سچی کرنی چاہیے، بے شک کسی کے سینے میں لگے. میں نے جتنا قرآن و سنت کو پڑھا مجھے کہیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ آپ کی بات دوسرے کے سینے کے اندر زخم کرے جا کے، اور اس کا دل چھلنی کر دے، اس کا سینہ چھلنی کر دے. سختی تو ہے ہی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ بات کہی تھی کہ عائشہ میرا جی چاہتا تھا کہ کعبے کا یہ حصہ جو ہے نا، یہ حتیم کا جہاں پرنالہ کرتا ہے، اس کو شامل کر دوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تمہاری قوم کہیں یہ نہ کہے کہ انہوں نے ہمارا دین بھی تبدیل کر دیا، انہوں نے ہمارا کعبہ بھی تبدیل کر دیا. اللہ. انسانی جذبات اور احساسات کا احترام. آپ کے پاس غیر مسلم لوگوں کی بیٹیاں آتی تھیں، حاتم طائی کی بیٹی آئی گرفتار ہو کے، آپ نے سب کو عزت دی. اسلام عزت دیتا ہے، بے شک. احترام انسانیت کا نام. بے شک بے شک. کیا کہنے کیا کہنے. ہماری یہ خوبصورت نشست جس میں ہم نے آج اس مختصر سے وقت میں رمضان المبارک میں کی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہماری جو اس ماہ مقدس کا جو بیسیکلی پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. وہ روزہ دار جو روزہ کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے اور ناب تول میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں جو زیادہ نفع کمانے کی کوشش میں اللہ رب العزت کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس احکامات کو عمل کرتے ہوئے ہم اس میں زیادہ نفع اللہ کی طرف سے پا سکتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں ہم اپنی اسی دنیا داری کے نظام میں اس طرح کھو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں. اور یقین کیجئے جب یہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ ماہ مقدس تو پھر یہ انعام مہینہ وہ خوش نصیب لوگوں کو، خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، اور وہی لوگ جو انعام یافتہ ہیں یقیناً وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہماری خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں ممتاز مذہبی اسکالر صدر ملی یکجہتی کونسل پنجاب شمالی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً آج کی اس نشست میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون تھا سٹیز لائف سٹائل سٹورز، پنکھوں کی دنیا کے خورشید فین، جبل نور کلاتھ ہاؤس، کیئر اینڈ ہوپ کے تعاون سے. اپنے میزبان عرفان راجہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. رحمت رمضان ہے